अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में हमेशा रहें। चलिए जनाब, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। इस्तक़बाल रमज़ान, या हम कहें रमज़ान को हम वेलकम करने वाले हैं। और क्या वजह है कि रमज़ान के लिए इतनी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि ये वो महीना है जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जिसमें यूँ कहेंगे नेकियों की सेल लगने वाली है और हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से बहुत कुछ समेटने वाले हैं। तो इस महीने की अहमियत की बिना पर हम सब के अंदर एक जज्बा और एक जोश है कि इंशाअल्लाह एक महीना है जिसके लिए हमें कुछ करना है ये जोश और जज्बा आप सबके अंदर भी? क्योंकि हदीस में से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है। अल्लाह ताला इस महीने में तुम्हें अपनी रहमत में ढांप लेता है और अपनी रहमत नाजिल करता है और गुनाहों को मिटाता है। नीज इस महीने में और क्या होता है? दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह तुम्हारी रग़बत, चाहत और जोश व खरोश को देखकर फरिश्तों पर फख्र करता है। इसलिए तुम अल्लाह ताला को अपनी तरफ से भलाई दिखाओ, और जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया वो इंतहाई बदबख्त है। कि कोई शख्स जिसके को रमज़ान का महीना मिले और उससे वो भरपूर तरीके से फ़ायदा ना उठा सके, कि इस सेंस में कि वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं हुआ। तो इस महीने की रहमतों को समेटने के लिए अगर हम इसके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, इस सेंस में कि इसके लिए कुछ अमली तैयारी, कोई ज़हनी तैयारी, कुछ रूहानी तैयारी, तो किसी चीज़ के लिए भी अगर इस तरह की कुछ तैयारियां, कुछ प्लानिंग्स कर ली जाएं तो उससे हम फिर भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आज हमने इस चीज़ का एहतमाम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में हम सबको एक ऐसे ही दर्स दिया कि जिसके लिए रमज़ान की सब लोग तैयारी कर सकें और उसकी रहमतों को समेट सकें। तो इसी सुन्नत को रखते हुए हमने यही चीज़ सोची कि रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कुछ तैयारी कर लें। सूरतुल मुल्क की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब बख्शने वाला है। तो इंसान का इम्तिहान क्या है कि वो बेहतरीन अमल लेकर आए। अच्छे अमल लाएगा, जितने अच्छे अमल होंगे उसी की बुनियाद पर उसका फैसला किया जाएगा। हमको ये समझना है कि वो अच्छे अमल क्या हैं, वो बेहतरीन अमल क्या हैं, और फिर उनके लिए अपनी जिंदगी को ज़ाया किए बगैर उन चीज़ों की फिक्र करना कि जिनके लिए हमारी आखिरत में निजात है। तो इंसान के नेक अमाल करने के लिए वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारा फ़ायदे किए हुए हैं कि 10 से लेकर 700 गुना तक किसी भी नेकी का अजर, लेकिन इंसान गुनाह करता है तो उसका कोई भी इससे ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाता जितना कि उसने गुनाह किया होता है। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं, कुछ मकामात ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको यूं कह लें कि बोनस मिल रहा होता है कि आप उसमें कई गुना ज़्यादा, एक अमल का कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस महीने के दामन में वो पेश बहारात है कि इस एक रात में हजारों महीनों से बढ़कर खैर और बरकत के खजाने लुटाए गए। और वो क्या है? वो मुबारक रात जिस पे हमारे रब ने हमें बहुत ज्यादा रहमतें हमारे ऊपर नाजिल की हैं। सूरत दुखान में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक, हमने इसे किताब मुबीन को यानी बरकत वाली रात में उतारा। और ये किताब मुबीन क्या है? रहमतम में रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। तो इस माह की हर घड़ी में फैज़ व बरकत का इतना खजाना पोशीदा है कि नफल आमाल, आपके नफल साले आमाल जो हैं वो फ़र्ज आमाल साले के दर्जे को पहुंच जाते हैं और फ़राइज़ 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहली कोशिश जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मिलती है कि रमज़ान से पहले ही रमज़ान तक पहुंचने की दुआ किया करते थे। तो हम सब भी दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबी व फ़ी शाबानी व बल्लिगुना रमज़ान। तो रजब
تو گزر گیا، شعبان بھی آخری حدوں پر ہے، تو اب کیا ہم کو دعا مانگنی ہے؟ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں پہنچا دینا، کہ رمضان کی ایک مہینے کی مدت اور اس کے اندر آپ کا بھرپور طریقے سے عبادات کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا آپ کے پلڑے کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دو دوست جو لوگ ایک وقت میں ہی ایمان لاتے ہیں، ایک دوست 1 سال پہلے شہادت کی موت اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوتا ہے، اور کوئی تیسرا شخص ان کو خواب میں دیکھتا ہے، تو وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا 1 سال گزرنے کے بعد، وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کو جو سال کی زندگی ملی، کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس کو 1 سال کے روزے نہیں ملے؟ مطلب زندگی آپ کو ملتی ہے تو اس پر اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کروا لے، اور یہ 1 مہینے کے روزے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں اس سینس میں کہ ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو خوب سارا بھر لیں۔ تو پھر رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں اس کی تیاری شروع کرنا، چیزوں کے لیے پلاننگ کرنا کہ ہمیں رمضان میں کرنا کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے لیے جو خاص اس کی عبادت روزہ ہے، اور اس روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو روزوں کی فرضیت کا ہمیں یہاں پر سب سے پہلے پتہ چلتا ہے قرآن کی آیت سے بھی، اور اس کے علاوہ اگر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 113 میں، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی کہ یہ بنیادی پلرز جو اسلام کے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انسان رمضان کے روزے رکھے، اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کا چھوڑا جانا ہمارے لیے قابل مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ فرائض جن کے چھوڑ دینے سے بس صرف آپ کی معافی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے روزے کو رکھنا بھی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا بھی، یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور روزے رکھنے کا مقصد جو ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ آج سے پہلے تک، یہ شاید کچھ عرصہ پہلے تک، جیسے جیسے انسان سمجھ آتی جاتی ہے، اس سے پہلے تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں روزے کے مقصد کا سمجھ نہیں تھا کہ تقویٰ حاصل کرنا روزے میں، تو تقویٰ ہے کیا چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کے روزہ رکھنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، تو آپ کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو لے کر آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا یا نہیں کیا۔ تو روزہ جو ہمارے پر فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی ہے کیا۔ شرعی اصطلاح میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کیا آپ کبھی خاردار راستوں میں چلے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے دریافت کیا تو پھر آپ کیسے چلتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں میں اپنے جسم کے، اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹ کر چلتا ہوں، بہت محتاط ہوتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا سو یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کے سفر میں انسان بہت محتاط ہو کر چلے، سمیٹ کر خود کو پھونک کر چلے۔ امام طبری کی رائے ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو کرنے سے روک جاتے ہیں، یہی اللہ کا تقویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان احکامات کو بجا کے لاتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اسی طرح ایک اور علامہ کا قول یہ ہے کہ شریعت میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو کہ اپنے نفس کو سزا کا مستحق ٹھہرائے جانے والی چیزوں سے بچاتا ہے، اس کا تعلق خواہ کسی کام کے کرنے سے ہو یا چھوڑنے سے ہو۔ اسی طرح جو شخص اپنی زبان سے وہ بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اپنے کانوں سے وہ سنتا ہے جس سے اللہ نے محبت کی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے جسے پکڑنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش نہیں ہوتا، اس پر خوش ہوتا ہے، اپنے قدموں کو اس طرف حرکت دیتا ہے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور جب وہ کھاتا ہے
تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ حرام تو نہیں کھا رہا، تو ایسا شخص یقیناً متقی ہے۔ اب تقویٰ کا جب اتنا اس چیز کے لیے کہا گیا کہ ہمارا مطلوب تقویٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اگر ہم حکم کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے لیے بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی وصیت کی۔ حضرت ارباز روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ اور ہمیں انتہائی مؤثر واعظ فرمایا کہ اس کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈرنے لگ گئے۔ جیسے کوئی چیز خبردار کی جاتی ہے نا، تو اس خوف سے دل اتنے نرم ہونے لگتے ہیں کہ انسان کو اس وقت میں نصیحت کی جائے تو اس کو فائدہ دیتی ہے۔ تو پھر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ الوداع کرنے والی نصیحت ہے، آپ ہمیں کس بات کی ذمہ داری سونپتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سمع و اطاعت کی، اگرچہ تمہارا امیر جو ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اسے مٹا دو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں خلوت اور جلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کو بھیج رہے تھے نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ کے باہر تک آئے، آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میں یہاں نہ پاؤں مجھے، اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ ایک دم حضرت معاذ اپنی سواری سے اتر آتے ہیں، شدید محبت میں آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور یوں ان کا اترنا اور ان کا اس طرح سے ریئیکشن دینا، تو ان کو لگتا ہے کہ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں اے معاذ، متقی لوگ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ میرے قریب ہیں۔ تو اس کے لیے پھر کسی بھی انسان کے اندر تقویٰ کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اس کا ساتھ ہے۔ ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی نہیں ہے، اپنی احادیث، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ، لیکن دل چاہتا ہے نا کہ آپ فزیکلی بھی ان کے قریب ہوں، تو پھر جنت میں ساتھ پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کیا کریں۔ جب تقویٰ کی اتنی تاکید کی گئی اور اس کے حصول کے لیے ایک پورے مہینے کو مختص کیا گیا ہے، تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ قرآن سے اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو سورۃ الطلاق میں آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ جو جہاں کہیں پر بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ کا احساس باقی رہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ پھر یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ مَا لَا يَحْتَسِبُ، تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس آیت سے متعلق ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ عہد نبی میں کیا ہوا کہ ایک شخص آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کے لوگوں نے اس رات ہم پر حملہ کیا، جس میں وہ ہمارے بیٹے بھی اور ہماری اونٹوں کو بھی لے گئے، اور یہ بات کہتے ہوئے وہ رو پڑے کہ اولاد کی محبت اور اوبویسلی ایک مال کی محبت ضرورت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکال دے گا۔ تو کہتے ہیں صحابی کہ جاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس اور انہیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کرنے کو کہا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کرنی شروع کی اور ایک وقت آیا کہ ان کے بیٹے اور اونٹ بھی اس سے بھی زیادہ ان کے پاس واپس لوٹا دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ ممبر پر آئے اور حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اس کی طرف رغبت ہونے کی تلقین کی، اور پھر یہی آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنا دے گا۔ تو تقویٰ کیا پھر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اور ایک چیز اور بھی، تقویٰ آپ کی نیکیوں کی قبولیت کا بھی سبب ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کس سے قبول کرتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ تو رمضان تو آ رہا ہے، بہت سے لوگ عمل بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عمل کس کا قبول کرے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو عمل اللہ کے لیے کرے گا۔ تو تقویٰ کیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنا جو اللہ
نے اختیار کرنے کو کہا ہے اور ان چیزوں سے رک جانا جن سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اس قوت کا نام کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ کہ روزے کا مقصد بندے کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر، تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے گی جو پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، اس کے مقابلے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ مطلوبہ طاقت ہو جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے، اور وہ طاقت کون سی ہے؟ ایمانی طاقت، روحانی طاقت۔ یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے، یاد رکھے گا۔ اور جب تک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے جمع کرنے سے رک جاتا ہے تو اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کو چھوڑتا ہے، اور یہ صرف کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر ایک بہترین قسم کا سیلف کنٹرول پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو انسان کے اندر کھانے پینا کی ضرورت تو ہے، لیکن خواہش بھی کہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے، اور جب اپنی اس بڑی کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت آتی ہے۔ پھر دوسری چیز انسان کی شہوت، اس پر قابو پا لیتا ہے تو اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز انسان کی نیند ہے جو اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے غلبے کی وجہ سے انسان غلط چیزوں کی طرف مائل پھر نہیں ہوتا، پھر وہ نفس کی پیروی نہیں کرتا، لیکن جب ان سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور یہ تین چیزیں انسان کو بہت کمزور بنا دیتی ہیں۔ انسان انہی کے پیچھے، اور یہ بھی یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفس ایک دفعہ آپ کو کہتا ہے آپ یہ کر لو اور آپ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی بات کو مانتے چلے جاتے ہیں، لیکن نفس ہے نا، وہ کہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ آپ کو ایک کے بعد ایک ایسی چیزوں کو مزید کرتا جائے گا کہ جس پر آپ کہیں پر نہیں ٹھہرتے، اور پھر وہ آپ کی کمزوری بن جاتی ہیں چیزیں۔ تو پھر اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر ہمیں بہت کنٹرول کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل تو ہیں، نیند ہمیں بہت پیاری ہے، شہوت کوئی بھی انسان کہے کہ اس سے کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریکٹس کرا دیتے ہیں کہ پھر ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر آپ اپنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بھی بچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس ہو رہی ہے، حلال چیزوں کو بھی یہاں پر ایک وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ابھی وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو جب اپنی جائز چیزوں کے اوپر آپ روکنے کے لیے اپنی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکنا قطعی مشکل نہیں رہتا۔ اور روزے میں کیا ہے کہ انسان کو صرف کھانے پینے سے نہیں منع کیا گیا، ہر لغو بات سے، ہر غلط بات سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار۔ اور کیا آتا ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو پھر اس ساری چیز میں کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی تیاری میں چیز کو اپنے جو فرسٹ پر رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ روزے کی نیت، کہ آپ وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے کریں گے تو پھر یہ حدیث انشاءاللہ ہمارے اوپر کبھی بھی نہیں آئے گی کہ جہاں کہا کہ روزے دار کو روزہ رکھنے پر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں مل رہا، رات کو قیام کر رہا ہے لیکن قیام بھی پھر صرف بیداری کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ کس صورت میں ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر نیت کے، نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام صرف تیرے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے، کوئی اور منفعت نہیں ہے۔ تو پھر سب سے پہلے ہمیں کس چیز کو کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا عمل بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلاف یا صحابہ کی عمل ہم تک پہنچے ان کی بہترین اخلاص کی وجہ سے۔ آج ہماری باتیں منہ سے نکلی ہوئی بات یہیں کی یہیں تک رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی طرف لائے کہ واقعی جو کہا اس پر عمل کرنا وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی
کہتے بھی ہیں یا کرتے بھی ہیں وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا تھا، ابا جان کیا بات ہے کہ صحابہ کی باتوں میں بہت لذت تھی، مطلب لذت اس طرح کہ ان کی باتوں میں ایک مٹھاس کہ دل چاہتا ہے نا انسان کے کوئی اچھے انداز میں بات کرتا ہے تو پھر آپ کا عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جانتے ہو صحابہ اکرام کے منہ سے نکلنے والی باتوں میں اللہ نے لذت کیوں رکھی ہے؟ وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں پھر لذت رکھتی ہے۔ خالص عمل، جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ کس لیے ہے کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، اور اچھے عمل کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہو، تو ہی آپ کا عمل ایکسیلنس لیول پر ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ جو رکھنے جا رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، خالص آپ کی رضا کے لیے، کیونکہ دکھاوے کے روزے کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ تم نے شرک کیا۔ تو اس سے پہلے تک اگر کبھی ہمیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ روزہ کیسا ہوتا ہے، جسٹ ایک ہمارے ایک ریچول کے طور پر مہینہ آ گیا سب روزے رکھ رہے ہیں سو میں نے بھی رکھنا ہے، میری کلاس فیلوز رکھتے ہیں، میرے کلیگس رکھتے ہیں، میرے گھر والے رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی رکھنا ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کو بہت واضح کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس امت کی مدد اللہ اس وقت فرمائیں گے جب کہ ان کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں گی۔ کیا؟ کہ ان کے اندر اخلاص آ جائے، نمبر 2 نماز کی پابند ہو جائیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا چیز ہے؟ دوسری چیز کہ ہماری نیکیوں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کو دوڑنے کو کہا جائے، بھاگنے کو کہا جائے اور آپ کے اوپر کوئی اچھا خاصا وزن رکھ دیا جائے تو پھر اس وقت میں پھر دوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمارے اوپر کچھ گناہوں کے بوجھ ہیں۔ یہ ساری ٹپس میں آپ کو اس چیز کے لیے دے رہی ہوں کہ آگے ایک تقویٰ کے حصول کے لیے جب پچھلا تھوڑا اپنے آپ کو کلیئر کریں گے تو اس جذبے کے ساتھ پھر آپ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے کہ پھر آپ رمضان سے بہتر طور پر فائدہ اس سینس میں کہ پھر وہ تقویٰ آپ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ابتدائی تیاری، جس میں پہلا کام ہمارا اخلاص ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ گناہوں سے بچانا اس تو آپ کی بات ہے، پہلے ہم پچھلے والے گناہوں کے بوجھ کو اتاریں گے کہ اس کے لیے سچی توبہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی گناہ ہو چکا تو ہم سب کو معاف کر دینا، گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ جہاں انسان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے نا، اپنے رب کے سامنے نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان قرآن کو پڑھنے لگتا ہے، اپنے دین کو سمجھنے لگتا ہے، اپنے رب کی معرفت کو پانے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایک پہاڑ بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ تو ایسی صورت میں مایوس کبھی بھی مت ہوئیے گا، جو کچھ ہو چکا اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ جانے میں، کچھ انجانے میں، کچھ دکھا کر، کچھ چھپا کر گناہ کیے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کر دینا۔ اور جب پھر توبہ کر لینا تو اس نیت کے ساتھ کیجیے گا کہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ نہیں ہے کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہماری سہیلیاں وہ ہمیں ایسے طریقوں سے کچھ چیزوں کو شرمندہ اس سینس میں کہ آپ کے سامنے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا تم ابھی سے میبی بن گئی ہو، تم نے تو بہت ہی اپنے آپ کو کور کر لیا، یا کچھ ایسی غلط چیز میں مبتلا تھے کہ وہ آپ کو دوبارہ اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے طعنوں کو سہ لینا زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کے عذاب میں ڈالنے کے لیے تیار کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جابیہ میں، یعنی مصر کا علاقہ ہے، فتح کرنے جا رہے تھے نا، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، تو ایک سواری تھی، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک باری باری بیٹھتے تھے، ایک کبھی کبھی دوسرا۔ تو جب وہ وہاں پہنچنے لگے تو غلام کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں۔ اب وہ تھکاوٹ اتنی ہوگی کہ جوتے بھی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیے، آخر کندھے پہ پھر رکھ لیے۔ تو جو صحابہ ساتھ میں تھے انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کے لیے تو کچھ پروٹوکول ہونا چاہیے، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا، ان کو کہتے ہیں آپ کا دین میں مقام بہت ہے، اگر کسی اور نے یہ بات کی ہوتی نا
تو میں اس کو عبرتناک سزا دیتا. کہتے ہیں کہ آپ اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو اسلام سے پہلے ذلیل ترین قوم تھے، پتھر دیکھتے جدھر وہیں سجدہ کرنے بیٹھ جاتے تھے، اس سے بڑا کوئی نظر آتا تو اس کو چھوڑ کے پھر ہم دوسرے کو پکڑ لیتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے. اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی. اب جو دین کو چھوڑ کر اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. تو یاد رکھیے، آپ نے غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو اپنا لیا تو یقیناً آپ نے بہت فائدے کا کام کیا. اتنا فائدے کا کہ آپ اپنی آخرت سنوارنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کسی کی باتوں کا آپ کے اوپر قطعی کوئی اثر نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. آپ حقیقت ہے جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، اب بہت سی چیزوں کو جو کر رہے تھے چھوڑتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. امام شافعی کا قول ہے نا کہ جس شخص کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، یہ دیوانہ ہے. جو بات ایسی کر رہا ہے وہ مجنون ہے. تو کسی نے پوچھا امام صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہے. تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی دیوانہ کہا، تو تم کیا ہو؟ تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے 2 پیمانے دے دیے ہیں، ان پر اپنے عمل کو بس تولتے جانا ہے اور چلتے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. گناہ کو چھوڑ دینا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی بھی نہ ہو. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ نیت ہو کہ ابھی تو توبہ کر لوں نا، باقی کا ابھی پچھلا تو کھاتا کلیئر کر لوں، پھر کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، ایسی نیت کبھی بھی نہ رکھیے گا. اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے، توبۃ نصوح، خالص کرتے ہوئے. اور پھر سب سے اہم بات یاد رکھیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اچھا ابھی توبہ کی بڑی عمر پڑی ہے، پوری زندگی ہے، ہمارے ماں باپ ابھی جیتے ہیں، ہمارے فلاں فلاں بھی جیتے ہیں، تو مجھے بھی زندگی ملے گی تو میں پھر توبہ کر لوں، ابھی تو جوانی ہے اس کو جی لوں. تو اس پہ بھی یاد رکھیے موت سے پہلے تک ہی توبہ ہے. بہت بڑی مثال ہمارے سامنے فرعون کی کہ جب موت کا وقت آیا، فرشتے اس کو نظر آ گئے، اس وقت اس نے توبہ مانگی، اس وقت اس کی توبہ کا کچھ فائدہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کب قبول کرتا ہے؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ کا اللہ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی قیامت کا وقت. تو پھر 2 چیزیں آ گئی، موت کا وقت یا قیامت سے پہلے پہلے انسان اپنی توبہ کر لے. تو آج جب آپ ادھر اس جماعت سے اٹھیں تو یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا، اور تیری توفیق کے ساتھ ہی ہم توبہ پر بھی قائم رہ سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور پھر اس کے لیے یہ بھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے انداز میں کرتا ہے اور پھر 2 رکعت پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کر اٹھتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 فیصلے اس پر نافذ ہو جاتے ہیں. میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اس کو آج یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے او میرے بندے، تو سچی توبہ کرے گا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کر دینا. اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خالص توبہ کو قبول کر لینا موت سے پہلے پہلے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب جب اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے تو اپنی اندر کی طہارت کی بھی فکر، اس سینس میں کہ دلوں کو صاف کرنا. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے سوال کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ استقبال رمضان کیسے کیا کرتے تھے؟ تو آپ کو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک صحابی رمضان کے چاند کو دیکھتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو. تو کیا چیز سمجھ آئی؟ فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے یا زیادہ روزوں کی وجہ سے نہیں، دراصل ان کے دل بہت پیارے تھے، امت کی خیرخواہ تھے، ان کے اندر ہمدردی تھی، ان کی نظر میں جنت زیادہ قیمتی تھی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کو صاف، جہاں اپنی معافی کی طلب آپ نے اللہ سے کی ہے نا، وہاں پر اب لوگوں کو بھی معاف کر دیں، جن سے بھی آپ کو شکوے اور شکایتیں ہیں، معاف کر کے خود کو ہلکا کر لیں. کیونکہ یہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اوپر کہ جب کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی،
لیکن شیطان ہے نا کہ وہ ہمارے دلوں پر ان چیزوں کو بوجھ بنائی رکھتا ہے، بار بار یاد دلاتا رہتا ہے. تو یہاں اپنے دلوں کو بالکل ہلکا کر لیں. اور اس کی بہت پیاری دلیل جس کو میں ہر بار کوٹ کرتی ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، 30 سال کی عمر میں، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 36 سال کی عمر میں. یعنی کہ انہوں نے اپنی ایمانی زندگی جو گزاری وہ صرف 6 سال ہے، صرف 6 سال. ان صحابی رسول کی روح قبض ہوتی ہے نا، تو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لاتے ہیں کہ اس شخص کی، اس صحابی کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. سوچیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی مانگتے جائیے گا ساتھ ساتھ کہ وہ واحد صحابی ہیں ساتھ کہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی موت کی خبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو، فرشتے سبقت نہ لے جائیں، کہ وہ اس کو غسل دے دیں. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے. سوچئے اس کا راز کیا ہے جانتے ہیں؟ جو وہ عمل کرتے تھے وہ عمل ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام تک پہنچائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ابھی جو شخص دروازے میں داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. سب کی نگاہیں دروازے کی طرف چلی جاتی ہیں اور حضرت سعد تشریف لاتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جانے تو صحیح کہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی ساتھ چلتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ آبزرویشن کے بعد انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ان سے پوچھتے ہیں پھر اچھا آپ بتائیں آپ کیا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے لیے خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی میں آپ کی جنت کی دے دی. کہتے ہیں اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، میرا خیال ہے شاید یہ وجہ ہوگی کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہیں پالا، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرہ نہیں رکھی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. تو پھر آج ہم سب بھی اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، یا اللہ میں نے معاف کیا تو مجھے معاف کر دینا. ہم میں سے کس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی ان جو چھوٹی تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں لوگوں سے، ان کو معاف کر کے اپنے لیے آخرت کی نجات بنا لیں. پھر اس کے بعد ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے اس بات کی پریکٹس بھی کرنی ہے کہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء جو بھی اللہ کی اطاعت یا اس کی نافرمانی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا، ان کو کنٹرول کرنا. کیسے؟ سب سے پہلی بات زبان کی حفاظت. جھوٹ، چغلی، غیبت، لغویات، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جہالت کا رویہ نہیں چھوڑتا، اس کا بھوکا یا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے. روزہ رکھو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو بھی پھر کیا کرنا ہے؟ سنبھال کر رکھنا ہے. یہ کون سا روزہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا لیکن حرام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مطلب ہم سب کو یہ بہت فکر ہوتی ہے، کوئی چیز کبھی ایسا ہوا کہ روزہ رکھا ہے ہم نے کہا ایک گھونٹ پانی پی لیں، کچھ ایک لقمہ ہی منہ میں ڈال لیں؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. لیکن ہم حرام چیزوں سے پھر بھی نہیں بچ پا رہے ہوتے. غیبت ویسے ہی جاری ہے، دوسروں کے لیے باتیں ہم پھر بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے کہ اپنی زبان کو بہترین جگہ پر لگانا ہے. یاد رکھیے یہ جو زبان ہے نا یہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. ہماری زبانوں پر وہی ہوتا ہے جو ہم ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ دروازہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دکان کے اندر، اس مکان کے اندر کیا ہے. یا تو اس کے اندر کوئلہ ہے، یا پھر ہیرے جواہرات ہیں، یا کوئی اچھی چیز ہے یا پھر بہت بری چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا اور 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. تو پھر ہم سب کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زبان کی وجہ سے کہیں کوئی ہماری پکڑ نہ آ جائے. اچھا ایک تو ہوتا ہے زبان کا غلط استعمال، مطلب ہم نے کچھ گالی بول دی، کچھ جھوٹ بول دیا، کچھ غیبت کر دی. ایک ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ، آپ کو مہذب انداز میں بات کرنا، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے جو کھاتی بھی اچھا ہے اور نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات سنتا بھی اچھا ہے اور بولتا بھی اچھا ہے.
کہ اس سے اس کی اپنی زبان کی پھر حفاظت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم خیال یہ کریں گے کہ نگاہوں کی حفاظت، کہ اس سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. اپنی نگاہوں کو جھکا کر رہنا. سورۃ نور میں آتا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مومنات کے لیے آتا ہے وَلِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ بِأَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی ہیں. لیکن آج تو ہماری بولڈنس کی علامت ہے کہ جتنی آنکھیں پھاڑ کر جتنا سامنے والے کو آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کا تو وہ ہوگا ہی نہیں. تو اس کے لیے پھر ادب اور احترام اور نامحرم کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سینس میں بھی کہ چاہے وہ انسان کوئی فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہے یا کسی اسکرین کے پیچھے ہے، اس صورت میں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ کوئی اچھا ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف، ہاں فائدہ پہنچائیں، ہاتھ کے ذریعے کسی کی مدد کر دیں، زبان کو اللہ کے ذکر پہ لگا لیں، کانوں کو اچھی چیزوں کو سننے پہ لگائیں، نہ یہ کہ لغو کہ موسیقی جس کو روح کی غذا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ موسیقی سننے سے انسان کے اندر نفاق بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے. تو ہم میں سے میرا نہیں خیال کوئی بھی چاہے گا کہ نفاق ہو. اور دو آوازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک تو موسیقی اور ایک عورتوں کا نوحہ کرنا، ناپسندیدہ ترین آوازیں، کہ جو لوگ گانوں کو سننے کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے کانوں میں سیسے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا. تو اس لیے اس رمضان میں یہ پریکٹس کر لیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے شیاطین جگڑ لیے جاتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نا شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، تو وہ تو چگڑے گئے. اب آپ کو وہ پریکٹس کرنی ہے کہ نیکیوں کی طرف دل مائل زیادہ ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر اب نیکی کی طرف مائل ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو سیلف کنٹرول اس سینس میں کہ جی چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے منع کیا نا، یہ نہیں کرنا. اور ایسے شخص کے لیے ایمان کی حلاوت کا وعدہ ہے کہ پھر وہ اس کو ایمان پر رہنا، اس کو ایماندار ہونا، اس میں وہ پھر انجوائے کرنے لگتا ہے، اس کو حلاوت آنے لگتی ہے. تو پھر ہمیں اس چیز سے بھی خود کو روکنا ہے. اچھا، کسی چیز سے رکنے کے ساتھ اگر اس کو اچھی جگہوں پر لگا لیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے. جیسے کہا زبان کو غلط باتوں سے جہاں روکنا ہے تو اس کو اچھی بات میں لگائیں، اللہ کے ذکر پہ. آنکھوں کو غلط چیزوں سے روکنا ہے تو اچھی جگہ پہ لگائیں، قرآن کو دیکھا کریں. بعض علماء کہتے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہے نا، وہ بھی کبھی قرآن کھول کر بیٹھا کریں کہ اس سے بھی ان کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنے سے بہت ہوتا ہے. اور پھر ایک شخص جس سے جو کہا گیا نا 7 وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد کر کر رویا. اس کی آنکھ سے آنسو چاہے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی نکل آئے تو کہتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو پھر اپنی ان چیزوں کو ایسی جگہوں پہ ہم نے انشاءاللہ لگانا ہے کہ پازیٹیو جگہوں پر، کہ ہمیں اس سے نہ یہ نقصان ہو بلکہ فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد ایک ٹارگٹ اور بنا لیں کہ اس رمضان میں نے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا، وقت کی قدر کرنی ہے، اس کی تنظیم کرنی، اس کی پلاننگ کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی کام کی پلاننگ اس کو بہت بلندی تک لے جاتی ہے. کسی منصوبے کی کامیابی کا 100% انحصار اس کی پلاننگ کے اوپر. تو اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیے کہ کسی کے لیے بدبختی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ وقت کو ضائع کر دے، وہ وقت جب اس کو اس ایک وقت میں کئی گنا چیز حاصل ہونے والی ہے. بالکل ایسی میں پھر وہی مثال دوں گی کہ اگر سیل لگتی ہے تو کپڑے ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتے، جو چیز جس چیز کے لیے وہاں پر آپ گئے ہیں وہ آپ کو نہیں بھی ضرورت، لیکن آپ کہتے ہیں سستا مل رہا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی کام آئے گی. لیکن رمضان کے مہینے میں جو نیکیوں کی سیل ہے کہ ہمیں کئی گنا اجر زیادہ ملنے والا ہے، تو اس وقت کو ضائع کرتے ہوئے کوئی انسان کسی اور کاموں میں مشغول ہو جائے. مثلا اب وقت نہیں گزر رہا تو چلیں پھر کچھ لوڈو شوڈو کھیل لیتے ہیں، کچھ موبائل کو دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کچھ کوکنگ ریسیپیز ٹی وی پر چل رہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہیں. وقت کی قدر کیجیے. کسی شخص نے کہا تھا تو آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تم سورج کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ غروب نہ ہو تو میں تم سے پھر باتیں کر لیتا ہوں. تو ایسے ہی ہم سب کو اس کی قدر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے چلے جانے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لو. وہ کیا ہے؟
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی میں کیا ہے کہ انسان طاقتور ہے، بڑھاپے میں انسان جھک نہیں سکتا، تو جوانی میں خوب اچھے سے سجدے کر لو کہ بڑھاپا آئے تو پھر اشارے سے نماز پڑھنی پڑے. صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، اس کی قیمت جان لو کہ جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ عبادات یا کوئی بھی نفع مند کام نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس نے صحت مندی کی حالت میں جس طریقے سے عبادات اپنی کی ہوتی ہیں، جو بھی کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کی بیماری میں بھی لکھتا رہتا ہے. تو پھر اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ صحت مندی کی حالت میں بھی یو مسٹ بی ایکٹیو. اس کے علاوہ پھر کیا، اچھا اس میں صحت مندی میں ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، اور عموماً اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم جب جوانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور ایک جوش و جذبے بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص بڑا پہلوان سا تھا نا، اس کے سامنے کسی نے کہا کہ آؤ نماز پڑھ لو یا کچھ اچھے کام کر لو، تو اس نے کہا چلو جاؤ جاؤ، فرشتے جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا ایک ہی میرا مکہ کافی ہو جائے گا. تو وہ ایک شخص دوبارہ اس کو کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے میرا ہاتھ تو تم تک بھی پہنچنے کے قابل نہیں رہا، میں اتنا لاغر ہو چکا ہوں. تو اس وقت قدر کر لی جائے جب وہ چیز میرے پاس موجود ہے. تیسری بات کیا ہے، فقیری سے پہلے غنا کو غنیمت جانا جائے، کہ اس سے پہلے کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ چلی جائے، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں لگا کر فائدہ اٹھایا جائے. فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانا جائے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ کسی ایسی چیز میں اس قدر مصروف ہو جائیں. جیسے اگر میں کہوں جوان ہے کوئی، تو وہ اس سے پہلے کہ پھر وہ شادیاں اور پھر بچے، اور اس سے پہلے آپ کے پاس فراغت ہے تو پھر بہت سارے کام کرنے کا وقت ہے. اسی طرح اگر کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں ہم جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر کریں گے، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کتنی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مصروفیت بڑھتی جائے، کتنے ہمارے ساتھ اور چیزیں لگتی جائیں. تو جو موقع بھی ملا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور پھر سب سے اہم اور سب سے آخری بات، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یہ سب سے اہم ہے کہ زندگی سے نہ آپ نے کچھ اس سے فائدہ اٹھایا تو موت کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ان ٹارگٹس میں سب سے پہلے آپ کا اخلاص، توبۃ النصوح، اور اس کے بعد پھر تیسری کیا چیز تھی کہ ہمیں اپنے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نعمتیں، ان کو اس کی راہ میں لگانا، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت کی بہترین تنظیم کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے ہم کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر یہ کریں گے، ہم کچھ ٹارگٹس میں اپنے یہ بناتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں انشاءاللہ روزہ تو رکھنا ہے، نماز کو بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے رابطے دو طریقے سے ہیں، قرآن اور نماز. تو نماز اگر کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں فرض نماز کو تو ہم کریں گے، نوافل کا اہتمام بھی. قیام اللیل کی بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیام اللیل کو لازم کرو، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے انسان گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، اور جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تعالیٰ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے. تو دو ضرورتیں آپ کی تہجد پوری کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا جو کام کاروبار ہے، اللہ آپ کے رزق میں کو جاری رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری بات کو اہم جانا جائے، یہ آخری بات ہو، اس پر کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہ ہو. دونوں چیزیں آپ کو تہجد پڑھنے سے ملتی ہیں. رات کو اٹھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بات کاٹ ہی نہیں سکتا. اللہ پھر اس کی زبان کی نگرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب وہ حق پر، سچ پر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس کی بات کو نو نہیں کر سکتا، کوئی اس کی بات کو کاٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی بات کو اگنور نہیں کر سکتا. مجھے کسی نے ایک ویڈیو اپنے اس مذاق میں بھیجی تھی، لیکن مجھے اس میں سیکھنے کو بہت ملا. اس میں ایک صاحب تھے جو نسخہ سکھا رہے تھے عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہروں کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں بھی سن کر شاید ہنسی آئے. انہوں نے اتنی لمبی کچھ ڈیٹیل دی. کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے شوہر کے پاس موجود ہوں تو آپ ان کی سانسوں کو آبزرو کریں کہ ان کا سانس وہ کیسے لے رہے ہیں، ناک سے لے رہے ہیں، منہ سے لے رہے ہیں، یا کیسے لے رہے ہیں، واٹ ایور. پھر آپ ان کی سانسوں کو اپنی سانس کے ساتھ میچ کریں، واٹ ایور. بہت لمبی ایک ڈیٹیل تھی. اور پھر یہاں تک نہیں، پھر وہ رات کو بھی جب وہ سو جائیں تو آپ نے 2.5 گھنٹے کے بعد پھر فلاں عمل کرنا ہے اور پھر فلاں کرنا ہے. تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے افسوس بھی اس بات پہ ہو رہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو لا علم ہیں وہ ایسے کام کرنے بھی لگ جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بہترین طریقہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسے کام جب آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں، آپ کی بات حق اور سچائی پر مبنی ہو جاتی ہے، تو کوئی آپ کی بات کو رد کیسے کرے گا؟ تو آپ ان طریقوں کو پکڑ لیں، اپنے لیے تہجد کو مسٹ کر لیں، مسٹ اس سینس میں کہ اگر واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، دنیا میں دن کی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، یہ بہترین موقع آپ کو مل رہا ہے کہ جس میں آپ کو یہ پریکٹس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے. اور تہجد کی نماز میں بہت ضروری نہیں آپ بہت زیادہ ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں آپ تھوڑا لے کر بڑھاتے ضرور جائیں، لیکن حدیث میں پتہ چلتا ہے جو 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہے نا، اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی وہ پھر غافل لوگوں میں شامل نہیں ہوتا. تو وہ 10 آیات تو پھر آپ سورت فلق اور ناس بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی کافی ہو جاتی ہیں. اور پھر نماز کی تہجد یا قیام اللیل یا نفل نماز میں آپ قرآن کو اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا قیام کر سکیں، اگر کسی کو تراویح کا موقع ملتا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا. اور اگر نہیں جا پاتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، کیونکہ اجتماعیت کا بہرحال بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکتے ہیں. اکیلا انسان جلدی تھک جاتا ہے، تو پھر ہر طرح کی نیکیوں میں صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ والوں کو بھی لے کر چلیے گا. یہ لوگ آپ کو بھی جمنے کا بہترین ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس میں یہ کہ یہ رات جب قیام اللیل کی بات ہوتی ہے تو پھر قرآن کہ شہر القرآن، یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ، اور رمضان کی اسپیشلٹی، اس مہینے کو اتنی جو امپورٹنس دی گئی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان دنوں میں باقی کام سب چھوڑ دیتے تھے، دین کے، تعلیم کے، یعنی احادیث بھی تھے، محدث بھی تھے، تو ہم ان دنوں میں زیادہ تر کام قرآن کا کرتے ہیں، قرآن کے اوپر. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم باقی کام چھوڑ کر کہتے کہ اللہ کا یہ جو مہینہ جو ہے نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو بس میں نے تو بس قرآن ہی پڑھنا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی اچھی قرات کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں زندگی کا ایک دن بھی گزر جائے اور میں نے رب تعالیٰ کے اس کلام کو دیکھا یا پڑھا نہ ہو. سوچیں ہماری زندگی کے کتنے دن، کتنا عرصہ سے ہم نے کبھی قرآن کو نہیں اٹھایا. تو پھر اس مہینے سے اس کو بھی شروع کیجیے گا کہ روزانہ آپ کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک دور ضرور کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ نے 2 بار کیا. اور طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے، یعنی کہ آپ لسننگ بھی کرتے تھے، آپ سناتے بھی تھے، سنتے بھی اور سناتے بھی تھے. تو اس چیز کے لیے ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں یہ ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اچھا سا سننا بھی ہے. اور اسی چیز کو ہم رکھتے ہوئے ہم نے دورہ قرآن کا بھی انشاءاللہ کیا ہے کہ ہم ہر روز میں تقریباً 1 پارہ یا سوا پارہ یا جتنے ہماری پلاننگ پر ہوا ہم اس کو کریں گے، کہ اس میں پھر آپ ایک چھوٹا سا ہلکا سا فہم لیں گے. کیونکہ قرآن کی لذت، قرآن کے پڑھنے کی لذت انسان لے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی سمجھ نہ ہو، اس کا فہم نہ انسان کے پاس ہو. تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت بھی لگائیں گے، اور ہلکے سے فہم میں کم وقت میں انشاءاللہ ہم پورے قرآن کو مکمل کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تراویح کے اندر بھی یہ ہوگا تو پھر آپ کا بہترین ہو جائے گا. اچھا، اب آپ کا رمضان کا مہینہ گزرنے پر آخری عشرے کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اہتمام خصوصاً کیا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخری عشرے میں جب آپ داخل ہوتے تو آپ کا روٹین کیا ہوتی تھی کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اکٹھا کرتے، رات بیداری میں گزارتے، اللہ کا کی آگے سجدہ کرتے، قیام کرتے. تو پھر ہم نے لیلۃ القدر کی رات کا اہتمام کرنا ہے کہ جس کے بارے میں کیا کہا ہے، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں. یہ راتیں بیداری کی راتیں ہیں. یہیں تو پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کا کبھی ایمانی قوت اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کا تھوڑا کھانا آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سحری آپ کرتے ہیں، سحری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ برکت ہے، اس سحری کھانے میں برکت ہے، اس لیے سحری کو ضرور اہتمام کیجیے گا.
سحری میں آپ کھاتے ہیں اور وہ آپ کا پورا دن اس میں الحمدللہ گزر جاتا ہے. نہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم روٹین میں ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ کو چائے نہیں ملی، کچھ سنیکس نہیں ملے، کچھ کھانے کو نہیں ملا تو ہم کہتے ہیں ہم تو بہت ہی ڈاؤن فیل کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر دیتا ہے کہ ایمانی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے. اسی طرح تھوڑی سی نیند، اوبویسلی رمضان میں آپ آبزرو کریں گے آپ کی نیند کتنی مختصر ہو جاتی ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اس کو اللہ کے لیے مختصر کیجیے گا. رات کے وقت میں موبائل استعمال کرنا اور پوری پوری رات جاگ کر گزارنا کہ یہ راتیں جاگنے والی ہیں، لیکن جاگ کر ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں، پھر جاگ جائیں، پھر ریسٹ کریں، اس طریقے سے. لیکن پوری رات جاگنا اور پھر پورا دن سوتے رہنا، یہ وقت کی بہت غلط تنظیم ہے. اس کے اوپر ضرور کام کیجیے گا. مالک بن دینار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کے بھانجے نے ان کو دیکھا رات کے وقت میں کہ میرے ماموں کی کیسے اپنی رات کو گزارتے ہیں یا کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا اور تکبیر پڑھی، اور تکبیر کے ساتھ جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو رونا شروع کر دیا، اور پورے قیام میں روتے جا رہے ہیں. رکوع ہو رہا ہے، رکوع میں بھی رو رہے ہیں، سجدے میں بھی رو رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، اور آخر میں کیا کرتے ہیں، اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا میں حق تو نہیں ادا کر سکتا، صرف ایک گزارش ہے، ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا. تو ہم سب بھی اپنے لیے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو ہم تیری راہ میں گزاریں، ان راتوں کا قیام تیرے لیے ہو، ان راتوں میں جاگنا تیرے لیے ہو. تو یہی آنکھوں کی پھر ہمارے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو. تو پھر وقت ضائع کیے بغیر اس کو اچھی جگہ پر انشاءاللہ لگائیں گے. تو پھر اپنی پوری ٹائم کو کچھ اس طریقے سے مینج کیجئے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے. اب یہ ہر ایک کی مختلف ترتیب ہو سکتی ہے، کچھ لوگ جاب والے ہیں، کچھ یونیورسٹیز والے ہیں، کچھ ہاؤس وائفس ہیں، کچھ کے بچے چھوٹے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے پیٹرن کو رکھیں. اگر ہم چھوٹی سی ایک ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری بنانے سے پہلے آپ نے اپنی نوافل کے لیے ٹائم کو رکھنا ہے، اپنی تہجد کی نماز کے لیے تھوڑا سا ٹائم کو رکھنا ہے. اس وقت میں دعائیں کی ہوئی کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے لیے جو چیز بھی آپ کا ناشتہ ہے یا کچھ ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹائم کو کس طرح سے کرنا ہے. وہ وقت جو صبح کے وقت ہوتا ہے وہ زیادہ عبادت کا ہوتا ہے. اس وقت میں گھروں کے کاموں میں نہ ٹائم کو ویسٹ کیجیے گا. چیزیں کچھ اتنی تھوڑی بہت جو سمیٹی جا سکتی ہیں ان کو سمیٹ کر زیادہ وقت اپنے لیے. اور پھر نمازوں کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں. نماز کے بعد کے اذکار کو یاد کر لیں کہ کیا کیا کیے جا سکتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے جب تک ذکر کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے کیا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ کے ذکر میں کیا آتی ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آیت الکرسی پڑھتا ہے. یہ سب یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں. اور آیت الکرسی کے بارے میں کیا آتا ہے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے. یعنی جس دن اس کو موت آئے اس حالت میں کہ اس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ جو 33 بار الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی بات ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پھر جتنی دیر بیٹھیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کے لیے کیا ہوگا، فرشتوں کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی. اور ایک اور چیز بھی آپ کو یہاں سے تھوڑی سی میں بتا دوں کہ جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد آپ نوافل ادا کرتے ہیں اپنے اشراق کے، تو پھر اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جس کو جتنی اویلیبلٹی ہے اس کے مطابق کرتا جائے. اپنے اصول بنا لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. قرآن کا شہر الرمضان شہر القرآن بھی کہا گیا ہے، تو پھر اس وقت مہینے میں مجھے اپنے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے. فرض نمازوں کے بعد کے اوقات رکھنے ہیں، فجر کے بعد رکھنے ہیں، عشاء کے بعد رکھنے ہیں، یا جیسے بھی آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ضرور کر لیجیے گا.
اللہ کے ذکر کی جہاں بات ہوتی ہے تو پھر جگہ جگہوں پہ کچھ لکھ کر لگا لیں اپنے لیے کہ مجھے اس وقت میں یہ ذکر کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کاموں میں اتنے الجھتے ہیں، سحری افطاری میں ہی اتنے زیادہ ہم کھو جاتے ہیں کہ ہمیں زبان کا ذکر اللہ کا بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اس وقت میں ذکر کرتے رہنا، یقین کریں آپ کی کھانوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے گا، اور اس کو کھانے والے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمانی طاقت کو بڑھا دے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی، اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی، اور شب قدر کی رات کے بارے میں خاص طور پر آپ سب سے ایک چیز کہوں گی کہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، اس کے لیے فائدہ بہت ہے، اس کے لیے کثیر طرح کی اس کے لیے انعامات ہیں۔ لیکن اس کے بعد آخری رات کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے کتنا ہوتا ہے اندازاً لگایا جائے تو تقریباً 83 سال اور 4 ماہ کی مدت ہے۔ تو اتنی مدت کی تو ہماری شاید زندگیاں بھی نہیں ہوتی جس کو یہ رات مل جائے کہ اس کی عبادت کرنا اس کو نصیب ہو جائے۔ اور اگر جس کو اس طرح کی مل جائے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اچھا پھر مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس وقت کہو اللہم انک عفو کریما تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ اور ایک اور پوائنٹ، یہ مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی ہے۔ صرف اپنی افطاری کی فکر نہ کیجیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تلاش کریں کہ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، کہ اللہ نہ کرے کہ وہ حلال سے حرام پر آ جائیں کہ ان کے لیے اب وہ جائز ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مردہ مرغی تھی جو حرام ہو چکی تھی۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ بچی یہ اس طرح کی مردہ مرغی کو کیوں اٹھایا۔ آگے پیچھے سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت مذہبی گھرانہ ہے، تو اندازہ لگاتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں جب پتہ کرواتے ہیں مزید تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ان کے اوپر فقر اتنا آ گیا کہ اس کے لیے ایک وقت پہ اب حرام بھی حلال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا سارا پیسہ رکھا تھا کہ وہ حج پر جائیں گے تو انہوں نے وہ مال ان کو دے دیا۔ ان کے ساتھی جو حج پر جاتے ہیں، عرفات اور پھر مزدلفہ کی رات وہاں پر سو کر گزاری جاتی ہے، تو وہاں پر ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ منادی کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہوا۔ کیسے قبول ہوا؟ حج تو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا، لیکن ان کا وہ عمل جس کو ان کو اس قبولیت کے لیول پر لے گیا۔ کہ بعض اوقات ہمارے دل میں بہت سی چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، لیکن اسی جگہ پر آپ الٹرنیٹ کو اتنا زبردست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا بھی اجر پا لیتے ہیں۔ تو پھر ان دنوں میں ہمارے اپنی بھی ادارے کی طرف سے پلاننگ ہے کہ کچھ گھروں میں رمضان راشن بھیجا جائے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ کسی قسم کی نیکی کے کام میں ہم پیچھے نہ رہیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جی اب آپ لوگ بتائیے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم میں ایک السلام۔ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اب دوراہا قرآن پڑھائیں گی، ترجمہ تفسیر، اسی طرح ہر آیت کے بارے میں وہ بتائیں گی، تو کیا ہم اس کو لکھ سکیں گے؟ جی اس کے لیے آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کوئی ترجمے والا قرآن اپنے پاس رکھیے۔ ہم سمپل سلیس تھوڑا سا فہم کے ساتھ کریں گے، سلیکٹڈ آیات کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل لیں گے جس کو آپ اپنے ساتھ کچھ کہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس کو لکھ سکتے، ہمیں آگے چل کے فائدہ دے گا نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز، اور دوسری چیز یہ پوچھنی تھی کہ جو تراویح عورتوں کے لیے کیا کم یا زیادہ ہیں، ایک چیز، اور دوسری تراویح میں یہ جو الحمد شریف کے بعد کوئی بھی صورت یہ تو پڑھتے رہے تو بہتر ہے۔ تیسری یہ چیز پوچھنی تھی، جو پورا قرآن پڑھتے ہیں، مجھے گستاخی معاف، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے 20 تراویح کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کیا کچھ حد پڑھ کے پھر رکوع اور سجود، پھر کچھ پڑھ کے پھر رکوع سجود، کیا ایسے ہوتا ہے؟ پلیز یہ مجھے سمجھا دیں، وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جی تراویح سے متعلق ہماری نماز نبی میں خیر ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی، مطلب 8 رکعت نوافل کے پڑھ کر 3 وتر پڑھ لیے جاتے تھے۔ لیکن نفل نماز ہے، آپ اس کو چاہے 12 پر لے جائیں چاہے 20 تک لے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا طریقہ وہ اس لیے پوچھ رہی ہوں نا کہ بہت سارے علماء نے اور بہت ساری علماء کے مرد عورت کے لیے فرق نہیں ہے اور بیچ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، اسی لیے جی بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے رمضان میں کرنے کے 2 کام ہیں، ایک ہے آپ کا روزہ اور ایک ہے آپ کی تراویح. ٹھیک ہے، روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید بہت کی گئی ہے، اس کا اجر و ثواب بہت ہے. ٹھیک ہے. اور پڑھنے کے لیے طریقہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا کہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں. اب آپ کا کہنا ہے کہ قاری حضرات کیسے مکمل کرتے ہیں، تو جس طرح ہم سورہ قرآن میں 1 پارہ ڈیلی کرتے ہیں یا 1.25 پارہ کرتے ہیں، اسی طرح قاری حضرات بھی ہر رکعت میں اپنی قرآن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد اپنی اس قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ضرور کہیں پہ تراویح مسجد میں کسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ آپ کو اس کا اجر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنی میڈم سے بات کی تھی، میں نے کہا ہماری نا سورہ یوسف مکمل ہو جائے نا جو چل رہی ہے تو اس کو ہمیں مکمل کروا دیں. تو میڈم نے کہا کہ آپ جو ہے نا میڈم آس پاس سے بات کر لیں، اور تجویز کی کلاس کیا آپ لیں گی یا نہیں لیں گی جو 5 بجے لیتی ہیں آپ نماز کے بعد؟ جی وہ باقی کلاسز اپنے ٹائم پر ہی چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورۃ یوسف ہم نے مکمل کرا لیا ہے تو پھر ہمیں نا آپ ایڈ کریں گے. جی انشاءاللہ. جی طیبہ بچ سے بات کیجیے گا. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا نا تھوڑا بہتر ہو جائے کیونکہ ہم کمزور بندوں میں سے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. جی امائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ کہہ رہی تھی تہجد میں ہم کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ 4 6 8 10 مطلب ہم کتنے پڑھ سکتے ہیں تہجد میں؟ دیکھیے نفل جو ہے نا وہ زائد چیز ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ ہے. فرض آپ کے اوپر لازم ہے، جتنا فرض آپ کو کیا گیا وہ تو آپ کو بالکل گنتی کے مطابق. نفل آپ کی اپنی مرضی اور خوشی اور سہولت کے ساتھ ہے. آپ 2 آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، اچھے سے 2 پڑھیے، 4 پڑھ سکتی ہیں، اچھے سے 4 پڑھیے. گنتی کو مت مینشن کیجیے، گنتی کی فکر نہ کیجیے گا، اس کے اخلاص یا اس کی کوالٹی کے اوپر کام کیجیے گا. ٹھیک ہے. چاہے آپ 2 پڑھیں اور آپ ان کو تسلی کے ساتھ اور اچھا سا پڑھیں وہ بھی کافی ہوں. اچھا کہ صلاۃ و تسبیح ہم جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں صرف جمعے کو ہی پڑھنی چاہیے رمضانوں میں، تو صلاۃ و تسبیح کا تو مطلب آپ اس بارے میں کیا ہمیں مشورہ دیں گے؟ صلاۃ و تسبیح کا، صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کیا ہے کہ زندگی میں بھی ایک بار بھی پڑھنے کا مہلت ملتی ہے تو ایک بار بھی پڑھیں، اور روز بھی پڑھنے کو ملتی ہے تو روز بھی پڑھیں. یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی فہمیدہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے کہ یہی کہ ابھی مجھے تاریخ پھر یاد آنی ہوئی کہ یہ سارے کام کرنے کے ہیں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے کہ، اور یہ بہت اچھا جو ابھی رمضان سے کی ابتدا میں ہمیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی، تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات. اور دوسری یہ بات کہ کیا تراویح اور تہجد کو اگر ہم ایک ہی، کیونکہ پھر اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ اگر رات کو ہماری تراویح ہوتی ہے تو پھر تو اتنے ٹائم پہ ہی اگر جاگ ہوتی ہے کہ پھر سحری کی تیاری ہوتی ہے، کیا یہ ایک ہی چیز ہوں گی یا کہ نہیں؟ جی پیارے ساتھیو یاد رکھیے قیام اللیل، تراویح اور تہجد یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اب آپ کو رمضان میں اصل میں یہ عبادت تو رات کے تیسرے پہر کی ہے، لیکن جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے تہجد کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی ہے نا کہ اگر تہجد کے وقت میں اس کا بہترین وقت تو کیا ہے، فجر سے پہلے تک کا، کہ آپ اس آخری پہر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی نوافل پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ان کی تہجد ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان میں جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں یہ تہجد ہی ہے. اسی طرح آپ صبح میں پڑھ لیتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وطر پڑھ لی ہیں آپ نے تو اب اس کے بعد نوافل نہ پڑھیں، کیونکہ نوافل جو ہیں وطر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں جب آپ رات کے پہر میں آخری میں اٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وطر رات میں پڑھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نوافل پڑھ سکتے ہیں صبح میں فجر سے پہلے جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں. تو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ابھی آپ نے بتایا تھا نا کہ ویسے تو جو مسجد میں یا جماعت سے تراویح پڑھتے ہیں اس میں تو قاری صاحب و تلاوت پورے قرآن پاک کی ہوتی ہے. ہم لوگ جو گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو جو چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن میں سے پڑھنا چاہیں تو اس کا آپ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ذرا کائنڈلی بتا دیں مجھے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک سٹول سے رکھ کے اس کے ساتھ قرآن کو کھول کے بھی رکھ سکتی ہیں، اور پھر آپ ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پورا ہی قرآن کو پورا پڑھیں گی تو یہ تسلی ہوگی، یا اگر آپ نے کم پڑھا تو کہیں گناہ ہوگا. جتنا بھی حصہ آپ پڑھ سکتی ہیں آپ اتنا پڑھ لیں.
اور جب آپ جیسے سورۃ فاتحہ پڑھی، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ اس میں سے جتنی آیات پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اتنی پڑھ کے پھر اس نے اپنے اس کو واپس سائڈ پر رکھ کر اپنی باقی نماز کو پورا کر لیا. یہ طریقہ ہے. اچھا میں نے تو سنا ہے کہ قرآن کھول کے نہیں فرض نماز میں صحیح نہیں ہے. جی فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے. اچھا فرض میں نہیں ایک چیز یاد رکھیے، جب ہم نے کچھ چیزیں ادھوری سی سنی ہوئی ہوتی ہیں نا تو وہ ہمیں پھر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم فرض نماز میں کہا ہے کہ آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے، لیکن نفل نماز کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے تو پوچھتے ہیں نا. اچھا جی اچھا ٹھیک ہے، اچھی مدد کی آپ نے. صحیح، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کے روزوں کو بہترین طریقے سے پورا کر سکیں. یہاں جو میری بات ہو رہی تھی نا کہ رمضان یا صوم کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بات تو کی کہ رمضان کے روزے پہلی امتوں پر بھی تھے، لیکن یہ جو عرب تھے نا ان کے ہاں صوم نام جو تھا، مطلب روزہ جو تھا وہ کہیں پر نہیں تھا. حالانکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا ان کے ہاں کہیں نہیں تھا. لیکن یہ جو صوم کا لفظ یا سیام کا لفظ ہے یہ ان کے ہاں ضرور جانا مانا جاتا تھا کہ یہ اپنے گھوڑوں کو تربیت کیا کرتے تھے بھوکا پیاسا رکھ کر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ جو عرب جاہلیت کے دور میں جنگوں میں جانا اور ڈاکے کر ڈالنا اور حملہ کرنا، اس طرح کے یہ کام بہت کرتے تھے. تو اس وقت میں ان کے پاس 2 جانوروں کی اویلیبلٹی تھی، ایک اونٹ تھے اور ایک گھوڑے تھے. اب اونٹ کے اندر ہی تو یہ اسٹیمنا ہے کہ وہ کئی عرصے تک بھوکا بھی اور پیاسا بھی رہ سکتا ہے، اور دھوپ میں بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ کہ یہ سست رفتار، یہ سست جانور ہے کہ جلدی سے جب انہوں نے ڈاکے ڈال دیا تو انہوں نے فوراً بھاگنا ہوتا تھا. تو وہ چیز نہیں تھی. اس کے لیے گھوڑے جو تیز رفتار ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ نہ وہ بھوک کو برداشت کر سکتے، نہ پیاس کو اور نہ ہی دھوپ کو. تو پھر ان کی یہ پریکٹس کرائی جاتی تھی کہ ان کو بھوکا اور پیاسا کئی گھنٹے کے لیے رکھا جاتا تھا، اور ان کے اس عمل کو وہ کہتے تھے صوم یا سیام. تو ان کو اس کے لیے تیار کیا جاتا تھا تاکہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے کام کو کریں. اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسانوں کے لیے اس طرح سے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھنا اس کو فزیکلی بھی فٹ کر دیتا. تو ہم نے فزیکلی تو خیر نہیں دیکھنا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہمارے لیے 100% ہمارے فائدے ہی کے لیے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہی اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت جو استطاعت ہمیں دی ہے ہم اس سے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بعض اوقات اللہ نے ہمیں بڑی طاقت اور انرجی دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو اس ذرات کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے ہوگا نہیں. تو پھر اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ جتنی طاقت انہیں دی، جتنی استطاعت دی ہے اتنا ہمیں کام کرنے کے قابل بنا دینا. اور واقعی اس رمضان کے بعد ہم اس قابل ہوں، اپنے اندر تقویٰ کو اتنا ہم کیچ کر چکے ہوں، اتنا کیپچر کر چکے ہوں کہ اگلے سال جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے نیکیوں سمیٹنے والا بنا دینا، بہترین طریقے سے وقت کو گزارنے والا بنا دینا کہ ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبخت لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی نجات نہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دینا. ایسے لوگوں کا ساتھ رہے ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے. آمین. مجھے آپ لوگوں کا ساتھ رہے. ایک ریکویسٹ کرنی. جی کہیے، حکم کریں جناب. ریکویسٹ کرنی تھی کہ دراصل ساتھی ہماری ایک کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے. ساتھی آپ ایک دعا کرا دیں ہم. ماں کی امی کی. جی اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعوذ بك من النار. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بہترین مقام عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ ڈیٹیل آپ کو اپنے آگے کی پھر سے بتا دوں، منڈے سے ہمارا دورہ قرآن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، 10 بجے ہی ہماری کلاس ہوگی۔ فجر والی ناظرہ کلاس ایز اٹ از چلے گی، شام کو بچوں کی جو ناظرہ کلاس چل رہی ہے بوائز کی اور گرلز کی، وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ آئی تھنک وہ ٹائم کی اگر کوئی چینجز ہوں گی تو وہ بتا دی جائیں گی، وہ بھی چلتی رہیں گی۔ صرف آن لائن کلاس جو ڈیلی والی ہوتی ہے ان کی کلاس نہیں ہوگی، دورہ قرآن ہوگا۔ سیٹرڈے والی کلاس جو ہوتی ہے وہ بھی ہوگی، اور ان کا ٹائم میں تھوڑی سی چینج کیا جائے گا کہ 9 سے 10 ان کی کلاس ہوگی، اور 10 سے آگے آن ورڈ ہمارا ڈیلی بیس پر دورہ قرآن ہوگا، اس میں کوئی چھٹی کوئی ویکینڈ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو بہت بابرکت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔